फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फार्मासिस्ट अहमद अली और आप लोग देख रहे हो मेडसॉल्स चैनल। मेरे प्यारे फार्मासिस्ट, आज जो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे फार्मासिस्ट जो बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, बाहर मुल्क अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये टॉपिक उन फार्मासिस्टों के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो कि अगर जिस चीज़ के बारे में सुना है उस रास्ते पे हम कैसे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे जाना है। मैं आप लोगों को दिल से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, और ये रास्ता आप लोग फॉलो करो। अगर आप फार्मासी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, तो आज जो मैं कह रहा हूँ ना, वो आप लोग ध्यान से सुनो और उस रास्ते को फॉलो करो। क्योंकि आजकल मुझे पता है कि अगर जो फार्मासिस्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, सारे फ्रस्ट्रेटेड है, सारे टेंशन में है, क्योंकि उन ममालिक में भी सैचुरेशन है। और जो फार्मासिस्ट यूएई आ रहे हैं आजकल, वो फार्मासिस्ट भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्योंकि आजकल हकीकी बात कह रहा हूँ, आजकल जो फार्मासिस्ट की सैलरी है ना, वो 4,000 दरहम से एईडी से भी कम है। इससे पहले 2018 में फार्मासिस्ट का सैलरी 10,000 था। मैं ये रिटेल फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ। रिटेल फार्मासिस्ट 2018 में फार्मासिस्ट का सैलरी 10,000 प्लस था। मैंने अपने टीचर्स से सुना है। और अभी 2025 में फार्मासिस्टों को तो पहले जॉब नहीं मिलता, और अगर जॉब मिलता है तो ज़्यादातर फार्मासिस्टों की सैलरी 4,000 से भी कम है। कुछ फार्मासिस्टों को तो हायर करते हैं 3,000 से भी कम सैलरी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फार्मासिस्ट, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ कि हमने इस सिचुएशन से हमने कैसे निकलना है। ये रिटेल फार्मेसी है। आप लोगों को मैं ऐसा पाथवे दिखा रहा हूँ ना, ऐसे पाथवे के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ना, कि जिन फार्मासिस्टों ने ये पाथवे फॉलो किया, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब वो यूएई आएगा तो उनका सैलरी 10,000 प्लस सैलरी होगा, 10,000 प्लस सैलरी होगा। और इंशाल्लाह 5 साल के बाद 15,000 प्लस सैलरी होगा, 15,000 प्लस सैलरी होगा, 15,000। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये हकीकी बातें मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों के साथ दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग ये पाथवे ज्वाइन करो। अगर आप लोग खुशहाल फार्मासिस्ट कैरियर बना रहे हो ना, तो ये पाथवे फॉलो करो। मैंने नहीं फॉलो किए, मैं इधर रिटेल फार्मासिस्ट हूँ, मुझे पता है रिटेल फार्मासिस्ट का क्या सिचुएशन है। लेकिन मैं नए फार्मासिस्ट, ऐसे फार्मासिस्ट जो अभी फार्मेसी पढ़ रहे हैं या अभी अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी अभी अपना कैरियर बना रहे हैं, तो खुदा के लिए रिटेल फार्मेसी में मत जाओ। आप लोग ऐसे कैरियर को फॉलो करो जिसमें आप लोगों का रैंकिंग हो, मतलब साल बाद 2 साल बाद आप लोगों का रैंकिंग बढ़ जाए और आप लोगों का सैलरी बढ़ जाए। क्योंकि हम एक अनस्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे लिए सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखो और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप लोग नहीं आना चाहते ना, तो अगर ऐसा दोस्त, ऐसा बंदा, ऐसा फार्मासिस्ट जो ख्वाहिश रखता है, ड्रीम रखता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, तो क्या फ़ता उनके लिए फ़ायदा हो। तो ये इस वजह से ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आप लोग कैसे ऐसे पाथवे को फॉलो करो कि आप लोग
جب UAE آؤ گے، سعودی جاؤ گے، عمان جاؤ گے کہ آپ لوگوں کا سیلری 10,000 پلس ہوگا. وہ کیسے؟ بالکل آسان ہے نا، بالکل آسان ہے، بہت ایزی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو پاتوے کا پتہ چلا. میرے فرینڈز، آپ لوگوں نے اپنی فارمیسی میں صرف یہ سنا ہوگا کلینیکل فارماسسٹ، کہ کلینیکل فارماسسٹ کون سا فارماسسٹ ہے. اس کے ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کلینیکل فارماسسٹ از اے لائسنسڈ فارماسسٹ. یہ ایک لائسنس فارماسسٹ ہیں ہو ورکس ڈائریکٹلی ود دا ڈاکٹرز، جو ڈاکٹرز کے ساتھ ورک کریں، نرسز کے ساتھ ورک کریں یا پیشنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنٹیکٹ میں رہے. تو ایسے فارماسسٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ کلینیکل فارماسسٹ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست ان کو صرف کلینیکل فارماسسٹ کے ڈیفینیشن کا پتہ ہے، باقی یہ پاتوے ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے کلینیکل فارماسسٹ کیسے بننا ہے. کیونکہ ہمارے ممالک میں کلینیکل فارماسسٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے ہاسپٹل جاؤ جہاں پہ آپ لوگ وارڈ میں کام کرو، ایز اے کلینیکل فارماسسٹ کام کرو، فزیشینس کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ رونز میں انوالو ہو، تاکہ آپ لوگوں کا ایک برائٹ فیوچر بنے. یہ جو ریٹیل فارمیسی کی ہم رٹ لگائے ہوئے ہیں نا، اس چیز سے نکلو. اس چیز کا فیوچر نہیں ہے. اس چیز کا UAE میں، باہر ممالک میں فیوچر کم ہونے والا ہے، سیلری کم ہو رہی ہے. تو میرے دوستو، ایسی ہاسپٹل جاؤ نا کہ وہاں پہ کلینیکل فارماسسٹ کا ایک کنسیپٹ ہو. ان کو کہو مجھے سیلری مت دو، لیکن آپ یہ سیکھو کہ کلینیکل فارماسسٹ ہے کیا چیز ہے اور کلینیکل فارماسسٹ کا کام کیا ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پاتوے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایز اے کلینیکل فارماسسٹ بننے میں، اور آپ لوگوں نے کون کون سے سٹیپس فالو کرنے ہوں گے کہ آپ لوگ UAE میں ایز اے کلینیکل فارماسسٹ بنو. UAE میں کیسے آپ لوگوں نے کلینیکل فارماسسٹ بننا ہے، اور کس طرح آپ لوگوں نے 4,000 سیلری کے بجائے آپ لوگوں نے 10,000 سیلری سے اپنا کیریئر بنانا ہے. میں آپ لوگوں کو آج وہ پاتوے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. تو میرے دوستو، جب آپ لوگ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جاؤ گے تو جب آپ لوگوں کو فارم ڈی کا ڈگری ملے یا بی فارم کا ڈگری ملے، تو زیادہ تر جو فارم ڈی ہے نا، وہ لوگ بہت اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں ایز اے کلینیکل فارماسسٹ. بہت سے فارماسسٹوں سے میں سنا ہوں کہ فارم ڈی کرو گے تو اس کے بعد آپ نے کلینیکل فارمیسی میں ماسٹر بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کلینیکل فارماسسٹ بن سکتے ہو. ہاں، یہ بات صحیح ہے میرے دوستو، لیکن فارم ڈی والے بھی کلینیکل فارماسسٹ بن سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہوں کیسے. ادھر دیکھو، جب آپ فارمیسی اسٹوڈنٹس فارمیسی گریجویشن کرو گے تو اس کے بعد ہمارے پاس 3 راستے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے ہاسپٹل فارماسسٹ، دوسرا ہوتا ہے ریٹیل فارماسسٹ، تیسرا ہے کلینیکل فارماسسٹ. ریٹیل فارماسسٹ کون سا فارماسسٹ ہے؟ ریٹیل فارماسسٹ وہ فارماسسٹ جو کمیونٹی فارمیسی میں کام کرے. ایسی فارمیسی جو ہاسپٹل کے علاوہ جو فارمیسی ہمارے ویلیجز میں بنے، اس میں جو فارماسسٹ کام کرے، اس کو ہم ریٹیل فارماسسٹ کہتے ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریٹیل فارماسسٹ کا آج کل سکوپ بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ سکوپ کم ہے. ہاں، سکوپ ہے لیکن بہت کم ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس راستے پہ، خدا کے لیے اس راستے پہ مت جاؤ. ہاسپٹل فارماسسٹ کے راستے پہ بھی مت جاؤ. کون سے راستے پہ آپ لوگوں نے جانا ہے میرے دوستو؟ کلینیکل فارماسسٹ کے راستے پہ جاؤ. کلینیکل فارماسسٹ کا، ہاسپٹل فارماسسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ہاسپٹل کے جو فارمیسی ہے اس میں صرف وہ جاب کر سکتے ہیں. باقی ان کا
ہاسپٹل کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، کوئی کنیکشن. اور جو کلینکل فارماسسٹ ہے، کلینکل فارماسسٹ کا ہاسپٹل کے اندر کنیکشنز ہوتا ہے. ہاسپٹل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف وارڈز ہوتے ہیں، کارڈیک وارڈ ہے، گیسٹرو وارڈ ہے، این ٹی وارڈ ہے، آرتھوپیڈک وارڈ ہے، کینسر وارڈ ہے، آئی سی یو ہے، پیڈز ہے، ایمبولیٹری ہے، انفیکشیس ہے. تو جو فارماسسٹ جنہوں نے فارم ڈی کیا ان کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل جائے اور ادھر کام کرے، کارڈیک ڈپارٹمنٹ میں کام کرے، گیسٹرو وارڈ میں کام کرے، ای این ٹی میں وارڈ کام کرے، اور اس ایریا میں اپنا ایکسپیرینس لے لے. اس ایریا میں اگر آپ لوگوں نے باہر کے ملک میں ایکسپیرینس مطلب ایز اے کلینکل فارماسسٹ بننا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ملک کے ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے 2 ایئرس کا ایز اے کلینکل فارماسسٹ مینس ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ بٹ ان دا وارڈ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس لینا ہوگا. اس ایریا میں آپ لوگوں نے کیا سیکھنا ہوگا؟ اس ایریا میں آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوگا نرسز کے ساتھ، انٹریکشن ہوگا ہاسپٹل فزیشین ڈاکٹرز کے ساتھ، اور ڈائریکٹلی آپ لوگوں کا پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. آپ پیشنٹس کو کونسل کر سکتے ہو، ان کے چارٹس کو پڑھ سکتے ہو، ان کے لیبس کو پڑھ سکتے ہو. تو اس میں آپ لوگوں نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا؟ اس چیز میں آپ لوگوں نے میڈیکیشن ریکاؤنسلنگ پہ فوکس کرنا ہوگا. ریکاؤنسلنگ مینز کہ جو میڈیسن ڈاکٹر نے پیشنٹ کو لکھا ہے ایک پرچی پہ، اس کا ڈوزیج کیا ہے، اس کا فریکوینسی کیا ہے، روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے، کیوں اس پیشنٹ کو لکھا ہے، مطلب ان کے ڈیزیز کو آپ نے جان کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو یہ میڈیسن جو لکھا ہے کیوں اتنا ڈوز میں لکھا ہے، کیوں یہ میڈیسن ادھر لکھا ہے، میڈیسن تو بہت ہے، یہ میڈیسن کیوں لکھا ہے. تو یہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پیشنٹ کا لیب رپورٹ ہے اور ان کے وائٹل سائنز ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ایویڈنس بیسڈ ڈیسیشن لے سکتے ہو کہ اس وقت اس پیشنٹ کو کس میڈیسن کی ضرورت ہے یا کون سی تھراپی ہم نے فالو کرنا ہے اس پیشنٹ کے ہیلتھ کے لیے. تو آپ لوگوں نے انٹرپریٹیشنز آف دا لیب کرنی ہے، وائٹل سائنس دیکھنے ہے، ایک پیشنٹ کے جو ڈیزیز ہے ان کے مینجمنٹ کے لیے ایک پلان بنانا ہے کہ کس طرح یہ پیشنٹ ٹھیک ہوگا. آپ لوگوں نے پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ایک تھراپی ریکمنڈیشن بنانا ہے. دوسری بات میرے فارماسسٹ دوستوں، آپ لوگ یہ سارا تو نہیں یاد کر سکتے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ مطلب اگر ڈاکٹر بھی ہے تو یا کارڈیک ڈاکٹر ہوگا یا گیسٹرو ڈاکٹر ہوگا یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوگا. لیکن میرے فارماسسٹ دوستوں، جب آپ لوگ ان وارڈز میں کام کرو گے نا تو آپ لوگ سارے وارڈز میں کام کرو گے، لیکن فوکس آپ لوگوں نے ایک وارڈ پہ کرنا ہے، ایک ڈیزیز پہ کرنا ہے، ایک کیٹیگری پہ کرنا ہے یا کارڈیک پہ زیادہ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ کارڈیک میں ہے تو کارڈیک پہ فوکس کرو، گیسٹرو میں ہے گیسٹرو پہ فوکس کرو، ای این ٹی میں ہے ای این ٹی، کیونکہ میں یہ آپ لوگوں کو آگے بتا رہا ہوں کہ کیوں آپ لوگوں نے ایک چیز پہ زیادہ فوکس دینا ہے. جب آپ لوگ اس ایریا میں 2 سال کا ایکسپیرینس لوگے، 2 سال کا ایکسپیرینس لازمی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایگزام دینا ہے، یو اے ای کا ایگزام دینا ہے. آج کل جس کو ہم DOH بولتے ہیں، DOH یہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں جا رہا ہے. DOH ابو ظہبی کے لیے ہے، ابو ظہبی کے لیے.
اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے DHA ہمارے پاس دبئی کے ٹیسٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے MOH ہمارے پاس جو ابوظہبی اور دبئی کے علاوہ جتنی بھی ادھر سٹیز ہے اس کے لیے، مطلب فجیرہ، عجمان، راس الخیمہ، القویل، ان کے لیے MOH ٹیسٹ ہے. تو جب آپ لوگ ادھر ایکسپیرینس لوگے، پھر اپنے ڈاکومنٹس آپ پورے کرو گے. ڈاکومنٹس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنایا ہوں، اگر وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو دیکھو، اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈاکومنٹس بھی تیار کرو. تو جب آپ لوگوں کا 2 ایئرس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ ایگزام کے لیے بیٹھ جاؤ گے، اور ایگزام دو گے. یا DOH دینا ہے، DHA دینا ہے، MOH دینا ہے، جو بھی ٹیسٹ آپ لوگوں نے دینا ہے وہ ٹیسٹ دو، اور اس کے بعد UAE آ جاؤ. جب آپ لوگ، میرے دوستو، جب آپ لوگ UAE آؤ گے نا، UAE میں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے. لیکن اب ادھر ایک اور پوائنٹ ہے، ادھر بھی آپ لوگوں نے ریٹیل فارمیسی میں نہیں جانا. میں آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھایا، ریٹیل فارمیسی ایک الگ کیریئر ہے، ان کا سکوپ ختم ہے. میں ابھی ریٹیل فارمیسی میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا سکوپ ختم ہوا ہے. ہم خود اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن الحمدللہ پھر بھی تھوڑا بہت مل رہا ہے. آپ لوگوں نے ایسی جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے، لائک کلینکل فارماسسٹ، ہاسپٹل فارماسسٹ، فارمیسی اسپیشلٹی. جابس کے لیے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس پہ میں آپ لوگوں کو ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. جب آپ لوگوں کو اس ایریاز میں آپ لوگوں کو جاب ملے تو آپ لوگ ہاسپٹل جاؤ گے. ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے پھر ادھر مختلف وارڈز میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس لینا ہوگا. آپ لوگ جابس بھی کرو گے، آپ لوگوں کو سیلری بھی ملے گا، اور آپ لوگ ایکسپیرینس بھی لوگے. ایکسپیرینس لینا بہت ضروری ہے. جب آپ لوگ ادھر 1 سال گزارو گے نا، 1 ایئر گزارو گے، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، آپ لوگ خوش رہو گے، قسم سے آپ لوگ خوش رہو گے. تو آپ لوگ جب ادھر آپ لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بس یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اوہ بس مجھے جاب ملا اور اب میں آرام سے بیٹھوں گا اور بس مجھے 10,000 سیلری مل رہا ہے اور اس سے میرا گزارا ہو رہا ہے، گاڑی لیا، بس ادھر فیملی لے کے آئے. نہیں برادرز، ہم لوگوں نے کیریئر بنانا ہے، ہم لوگوں نے آگے جانا ہے. آگے جانے کے لیے ہم نے اور بھی سرٹیفکیٹس لینے ہیں. لیکن ادھر جب آپ لوگوں کو سیلری سٹارٹ ہو جائے تو آپ لوگ وہ سرٹیفکیٹ آسانی سے لے سکتے ہو. ادھر کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ آپ لوگ وہ سرٹیفکیٹ کے ایگزام کو آسانی سے آپ کلیئر کر سکتے ہو. کون سا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ لوگ لوگے؟ تو اس میں پہلا آتا ہے BPS. BPS مینز بورڈ آف فارمیسی اسپیشلٹی. یہ سرٹیفکیٹ ہمیں امریکہ سے ملتا ہے انڈر دا امریکن فارماسسٹ ایسوسیشن. اس کے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے جو مختلف وارڈز میں کام کرنے ہیں، ابھی اس کا فائدہ ادھر ہے. آپ لوگوں نے مختلف وارڈز میں کام کیا، آپ لوگوں کو کارڈیک میں زیادہ مطلب انٹرسٹ ہے، یا ENT میں انٹرسٹ ہے، یا پیڈز میں انٹرسٹ ہے، یا جیریاٹرکس میں انٹرسٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اب وہ سرٹیفکیٹ اس فیلڈ میں لینا ہے. ہمارے پاس BPS کے 14 اسپیشلٹیز ہے. اور میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، یہ خاص فارماسسٹ کے لیے ہے. یہ وہ ایریا ہے جس سے ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے، قسم سے برائٹ ہو سکتا ہے، قسم سے. آپ لوگ یہ راستہ فالو کرو، قسم سے میں آپ لوگوں کو دل سے کہہ رہا ہوں. یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا. مجھے کیا، میرے جو آپ لوگوں کے سینئر فارماسسٹ ہیں نا، ان لوگوں کو بھی کسی نے نہیں بتایا. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ راستہ فالو کرو، خوش رہو گے. وہ فارماسسٹ جو اپنے ملکوں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فارماسسٹ کا ویلیو کیوں نہیں ہے، بہت ویلیو ہے، لیکن ہمیں راستے کو نہیں پتہ، قسم سے. تو آپ لوگ پھر اس 14 اسپیشلٹی میں آپ لوگ کیا لے سکتے ہو، سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو. آپ BCCP کر سکتے، آپ BCPS کر سکتے ہو. BCPS مینس فارمیکو تھیراپی. فارمیکو تھیراپی مطلب جو پیشنٹ کا ڈیزیز ہے، ان کے تھیراپی کیسے کریں گے، ان کو کونسل کیسے کریں گے، میڈیکیشنز کون سے دیں گے، اور تھیراپی پلاننگ کون سا ہوگا. تو جب آپ لوگ یہ سرٹیفکیٹ لوگے نا،
تو آپ لوگ پھر ایز اے بورڈ سرٹیفائڈ فارمیکو تھراپی اسپیشلسٹ بن سکتے ہو، اور ادھر آپ لوگوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میرا کیریئر سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے BCACP بورڈ سرٹیفائڈ ایمبولیٹری کیئر فارماسسٹ۔ ایسا فارماسسٹ، ایمبولیٹری کیئر جانتے ہو، آؤٹ پیشنٹ کو کہتے ہیں ایمبولیٹری، تو ایمبولیٹری کیئر کے لیے آپ لوگ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو۔ اس طرح BCCP ہے، BCCP مینس کریٹیکل کیئر، جو ICU میں کام کرتے، جو فارماسسٹ ICU میں کام کرتے۔ حالانکہ میرا بہت ڈریم تھا کہ میں ICU میں کام کروں، لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ملک کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے BCNSP نیوٹریشن سپورٹ فارماسسٹ۔ اس کے بعد آتا ہے BCOP بورڈ سرٹیفائڈ انکالوجی فارماسسٹ، بورڈ سرٹیفائڈ انکالوجی فارماسسٹ جو کینسر ڈپارٹمنٹ میں کام کرے۔ تو اگر لوگ انٹرسٹ ہے کہ ہم کینسر ڈپارٹمنٹ میں ادھر کام کریں اور اپنے ملک سے ایکسپیرینس لینا چاہتے ہو تو شوکت خانم ہاسپٹل جاؤ، شوکت خانم ہاسپٹل سے اپنا ایکسپیرینس لے لو، ادھر سے ایکسپیرینس لو گے تو پھر ادھر آ جاؤ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے BCCPS جو ہے نا ہمارے پاس پیڈریاٹک فارمیسی ہے، جو بچوں کے ڈپارٹمنٹ میں اپنا ایکسپیرینس جن کا انٹرسٹ ہے ادھر آپ لوگ جاؤ۔ اس اسپیشلٹیز پہ یا BPS پہ میں آپ لوگوں کو ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اس کا ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کون کون سے سٹیپس آپ لوگوں نے فالو کرنے ہیں کہ آپ لوگ ایز اے BPS سرٹیفائڈ فارماسسٹ بنو۔ تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو جب آپ لوگ ساتھ ساتھ میں یہ ایکسپیرینس لو گے نا اور ادھر آپ جاب کرو گے نا، تو اس کے بعد آپ لوگ ایز اے سینئر فارماسسٹ، ایز اے سینئر اسپیشلسٹ فارماسسٹ آپ بن سکتے ہو، جو ہمارا ڈریمز ہے۔ قسم سے میرا تو ڈریم ہے لیکن میں نہیں بن سکا، میرا ڈریم ہے لیکن میں نہیں بن سکا، میری بہت مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبوری۔ اگر میرے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا نا اپنا تو میں ضرور یہ چیزیں لیتا، لیکن میرا مجبوری ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا تو مجبوری نہیں ہے نا، آپ لوگ تو ابھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کیریئر بنا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہے نا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو اسکیچ بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ کتنا سیلری لوگے ایز اے کلینکل فارماسسٹ۔ جب آپ لوگوں کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس آ جائے تو آپ لوگ 10,000 سے لے کر 12,000 تک آپ لوگ سیلری لے سکتے ہو۔ سینئر فارماسسٹ کا سیلری کتنا ہے، ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے، 6 سال سے 10 سال تک، 6 سال سے 10 سال تک جب آپ لوگ ایکسپیرینس لوگے تو 15,000 سے 20,000 AED آپ لوگوں کا سیلری ہوگا۔ یار کتنا زیادہ سیلری یار، قسم سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ کلینکل فارماسسٹ۔ یہ ایک بہت زیادہ اوپر والا کیریئر ہے، برائٹ کیریئر ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ فارماسسٹ کا رینکنگ نہیں ہے تو خدا کے لیے وہ ریٹیل فارمیسی میں رینکنگ نہیں ہے، کلینکل فارماسسٹ میں رینکنگ ہے۔ جب آپ لوگوں کا 10 ایئر پلس ایکسپیرینس ہوگا، آپ لوگوں کا 25,000 AED سے آپ لوگوں کا سیلری زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہے کلینکل فارماسسٹ کا ایک پاتھ وے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی فارماسسٹ کو کوئی پرابلم ہے اس پاتھ وے میں تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا نمبر بھی شیئر کروں گا۔ میرا نمبر ہے 056-393-9698، یہ میرا نمبر ہے۔ اس نمبر پہ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرو، میں آپ لوگوں کو پتوے دکھاؤں گا۔ میں نہیں بن سکتا لیکن میں آپ لوگوں کو بناؤں گا، اور اس پہ مجھے خوشی ہوگی، اس پہ مجھے فخر ہوگا کہ میرے وجہ سے ایک فارماسسٹ آج ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو BPS کے بارے میں بتاؤں گا، اور ایک دوسرا سرٹیفکیٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، CME کے بارے میں بتاؤں گا کہ CME کیا چیز ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرو، باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور ضرور کمنٹ کرو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی کہ نہیں۔ تھینک یو برادرز۔